अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान अपनी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर है। थाना सिटी जड़ांवाला की हदूद में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या, एक बच्चे का अगवा होता है। यहीं से हम प्रोग्राम शुरू करेंगे कि जिस गली में जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, यहीं आगे चल के उस बच्चे का घर है और इन्हीं गलियों में खेलता कूदता अदील आज से कुछ रोज़ पहले इसे अगवा किया गया। आइए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ से अगवाकारों ने उसे अगवा किया और फिर उसे कहाँ लेके गए, किस तरह से घर वालों के इल्म में ये बात आती है और कैसे उस बच्चे को बाजियाब करवाया जाता है। ये सारी कहानी आप तक पहुँचाते हैं। पहले आपको वो जगह दिखाते हैं कि जहाँ पे उस बच्चे को जहाँ से उस बच्चे को अगवा किया गया और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि उस बच्चे के चचा से या किसी बड़े से उसके बात की जाए, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने बच्चे को देखा है, बच्चे की उम्र बमुश्किल 4 से 5 साल है और वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो बात कर सके। कोशिश करेंगे कि उसके घर वालों से बात की जाए तो सहाफ़ती और इखलाकी जो कवायद व ज़वाबित हैं उनके तहत हम कोशिश करके भी बात कर नहीं सकते उस बच्चे से। ये वो जगह है जहाँ से अदील नामी उस नन्हे फूल को अगवा किया अगवाकारों ने और फिर अगवा करने के चंद ही घंटे बाद घर वालों को एक कॉल मौसूल होती है। कॉल क्या मौसूल होती है, क्या उसमें कोई धमकी होती है, क्या डिमांड किया जाता है घर वालों से। उसके बाद जो घर वाले हैं उस बच्चे के, जो वालिदैन हैं, वो एक्टिव होते हैं, पुलिस को मुत्तला किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसका घर आपको अदील का दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस FIR के जो मुद्दईयान हैं उनसे बात की जाए और उनसे जाना जाए कि किस किस्म की वो कॉल थी, पुलिस को कैसे इंगेज किया गया और पुलिस ने अपना काम किस तरह से किया। ये FIR इस वक्त मेरे हाथ में है, इसमें अगवा और अगवा बराए तावान की जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं और इस पे हम बात करते हैं। जो मगवी बच्चा है उसके चचा हमारे साथ हैं, इन्होंने ही FIR 15 पे यही कॉल करते हैं, इन्हीं के कहने पे पुलिस यहाँ पे आती है और फिर कार्रवाई शुरू होती है। इनसे हम जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। आम तौर पे बच्चे जब जाते हैं तो कितनी देर बाद घर वापस आ जाते हैं, ये हम बात इनसे करते हैं। जी ज़फ़र इकबाल साहब नाम है जी इनका। ज़फ़र इकबाल साहब ये दसो कि उस दिन की होया बच्चा जिहड़ा वो सर ना इत्थे नाल ही जिहड़े ना बच्चे ना पढ़न जांदे ने अकैडमी च, तकरीबन इत्थों 2 गलियां छड्ड के अक्सर जिहड़े ना बच्चे 4 बजे 5 बजे वापस आ जांदे ने। उस दिन बच्चा तकरीबन 6 बजे तक नहीं आया। वो जिस वक्त दूए बच्चे जिसे घर आए ने उन्होंने पूछा सी भी दूसरा बच्चा कित्थे, उन्हें आखिया जी उत्थों टाइम नाल ही मसलन घर आ गया सी कोई आधा घंटा पहलों। जिहड़ी वो पढ़ाउंदी ना अपना डॉक्टर साहब जी उन्होंने जाके पहले वो आ गई थी। वो फिर असी जनाब इस महल्ले दे लभदे फिर 8 नंबर चुंगी ते गए दे गए गली च बाजार सारा कुछ लगे वत्ते सानू बच्चा नहीं मिलिया। फिर वो जिहड़े बच्चा अगवा करन वाले जी उन्हें कॉल की तकरीबन 8:30 बजे का टाइम, 8:30 पौने 9 बजे। हाँ 8:30 पौने 9 बजे का टाइम से जिसने कॉल की उन्हें कहा बच्चे लभन की थोड़ी जरूरत कोई नहीं, 60,000 लाख रुपया सानू तुसीं दिओ, बच्चा तुहाडे कोल साडा तुहाडा बच्चा साडे कोल है। किहदे नंबर ते कॉल आई? ये अपने अब्बू दे आई, सलीम दे सलीम दे नंबर आई। सलीम मैनू सलीम मैनू कॉल की भी भाई जान गल की, मैं 15 ते कॉल की, साबका सिटी थाने वाले पुलिस वाले फौरन आ गए ने जी। उन्होंने मुझ साडे को हकीकत पूछा भी मुड़ वो SP साहब भी आ गए ने, DSP साहब भी आ गए ने। फिर इत्थों गए ने जितना मसलन जिथे बच्चे पढ़ते हैं उदे गए ने, उदों राउंड ला के फिर इत्थे आए ने। फिर उन्हें घरों मुड़ पूछा, फिर उदे चले गए ने। फिर उन्होंने को पूछा भी किस टाइम बच्चा निकलिया, किस टाइम निकलिया, पिछले बच्चे किस टाइम निकले ने। उन्हें दस्या भी अज ये बच्चा जो आधा घंटा पहलों निकल गया, जो दूसरे बच्चे ने वो थोड़ा आधा घंटा बाद निकले ने, अब रूटीन बाई रूटीन। मुड़ उन्होंने जो नंबर असा दिता है फिर उन्हें आपदे ट्रेस करके फिर बारिश का भी मौसम ही आ, SP साहब भी DSP साहब भी तो अपना जेडे SO साहब भी बकायदा जेडे पुलिस भी नाल सी, वो सारे वो मुड़ इतनी सारी रात साढ़े कोल उन्हें गुजारी है। फिर जितन तक दिन 10 बजे तक बस बरामद नहीं हुआ बच्चा होया, मतलब कालों के जरिए ट्रेस करके बच्चा उन्होंने जनाब फैसलाबाद बरामद किया है। जितन तक उन्हें बरामद नहीं किया उतने चेर वो मकसद बैठे नहीं। पैसे तो नहीं तुहाडे कोल डिमांड की? कोई 1 रुपये की गल नहीं हुई जी, ना पैसा ना कोई। वो गरीब बंदा ना किसी पुलिस वाले साढ़े कोल तो पानी भी नहीं पीते, पानी भी उन्होंने मैं पिया बड़ी शफकत। मैं कहा सर जिवें तुसीं हुण मेरे कोल आए हो ना तो मैं कहा तुहाडी मेहरबानी आखिर तुसीं वेख आए हो मेरे कोल फिराओ हुण तुसीं आ तुहाडे कोल आउंदा पानी पुछया मेरा हक बनदा तुसीं गर्मी च आए ना। हुण SP साहब भी DSP साहब भी पुलिस वाले पानी मैं आप दी पिया उन्हें मेरे को पानी तक भी नहीं मंगया।
ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਬੱਚਾ ਜੀ ਦਿਨੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੈਬ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਵਾਲੂ ਜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ 10 ਵਜੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ਫਕਤ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲਈ, ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਈ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। गुफ्तगू आपने सुनी, मैं थोड़ा सा आपको ये एलेबोरेट कर दूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। बच्चा इनका जाता है यहाँ से पढ़ने के लिए डेली दोपहर को 3 बजे, और पढ़ने के लिए दूसरे बच्चों के साथ जाता है। उस दिन बच्चा थोड़ी देर पहले ट्यूशन सेंटर से घर वापस आ जाता है। इन्हें फ़ौरी तौर पे घर वालों को इल्म ही नहीं होता इस मामले का कि बच्चे के साथ इनके क्या हुआ है। 5-5:30 बजे जब दूसरे बच्चे घर पहुंचते हैं तो वो वालदा बच्चों की उनसे पूछती हैं कि भाई आपका भाई दूसरा अदील वो कहाँ है, तो वो बताते हैं कि वो तो 3 बजे का वहाँ से वापस आ चुका है, वो तो काफ़ी टाइम का वहाँ से वापस आ चुका है। तो फिर कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को ढूंढने की, अपने तौर पे ढूंढते हैं बच्चे को आसपास मोहल्लों में, गलियों में, जो बच्चे दूसरे खेल रहे होते हैं, करीबी को पार्क्स है वहाँ पे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तकरीबन रात को 8:30 बजे के करीब, 8:30 पौने 9 बजे के करीब एक कॉल इन्हें मौसूल होती है एक नामालूम नंबर से, जिस पे इन्हें ये पता चलता है, उस कॉलर की जानिब से ये बताया जाता है कि 60 लाख रुपए जो हैं वो तावान की डिमांड की जाती है बच्चे के एवज़। बच्चा आपका हमारे पास है, आप बच्चे को तलाश ना करें, 60 लाख रुपए हमें दें और अपना बच्चा ले जाएं। ये मामले को भांपते हैं, फ़ौरी तौर पे 15 पे पुलिस को इत्तला करते हैं। मुतलका जो थाना है, थाना सिटी जड़ांवाला, उसकी टीम, डीएसपी साहब मुतलका, एसपी जड़ांवाला, वो यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर अपने तौर पे वो जो पुलिस के रिवायती और जो टेक्निकल ज़राए हैं उनको बरूए कार लाते हुए कोशिश करते हैं बच्चे को तलाश करने की। दिन रात की कोशिश के बाद अगले दिन दोपहर को 10-10:30 बजे के करीब बच्चा भी बरामद हो जाता है और अगवाकारों तक भी पुलिस पहुंच चुकी होती है। बड़ी मुस्तैदी से, बड़ा क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड कर रही होती है जड़ांवाला थाना की पुलिस। आगे बढ़ेंगे हम, एसएचओ थाना सिटी जड़ांवाला यूसुफ शहजाद सिपरा साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम ज़फ़र इकबाल जो चचा हैं मगवी के, उनसे हम कुछ बात करते हैं। 60 लाख रुपए ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ? ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਸਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੜੇ ਆਣ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆਣ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 2 ਆਣ, ਉਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਆਣ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਕਸਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਇਲਮ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਫੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੜਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸਕਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਜੀ। ठीक है, अब ये सूरत हाल सामने आई है कि 60 लाख रुपए जो मगवी अदील है उसके बाप ने कुछ अरसा पहले कुछ दुकानें सेल की, कुछ लेन देन के मामलात थे, अपने मामलात उन्होंने तय किए
اور سیٹل کیے، وہ جو پیسے آئے تھے وہاں سے 60 لاکھ روپے میں وہ دکانیں سیل ہوئی تھیں. جو اغوا کار خاتون ہے اس کے علم میں یہ بات تھی کہ 60 لاکھ روپے عدیل کے باپ کے پاس موجود ہیں. تو عدیل کو اٹھایا، 60 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا. پھر پولیس نے اپنا کام کیا اور فوری طور پہ ان اغوا کاروں کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ مغوی بچے کو بھی بازیاب کروایا. بچہ ہن تہاڈے کول آ گیا ہے، خوش ہو، مطمئن ہو تسی؟ ہاں جی بالکل، بس خوش میں اپنا خوش بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں. مگر جیڑی عورت نے نا انہاں تے جس وقت کاروائی جا کے پولیس پائی مثلا آپ دے نیٹ ورک نال، مقصد جویں وہ نمبر وائز جا کے عورت پہلے مقصد پولیس نال بدتمیزی بھی اس کیتی. پولیس تو آپ دے وائر نہ گئی نا جس طرح مثلا موبائل دے ذریعے نال، پھر انہوں جناب وہ برآمد کیتا. پھر ان دے نال اگے نمبر جا کے پھر راتوں رات ہی بارش دے موسم وچ رات دے تقریباً 2-3 بجے سائی وال پہنچ کے پھر اتنے ریڈ کیتا. پھر اتوں پولیس نے سپراہ صاحب دی بڑی مہربانی ہے پھر فیصلہ آباد گئے نے 10 بجے تک جتر تک بچہ برآمد نہیں ہویا نا. میرے کاغذات دے وچ میں شکریہ ادا کرنا بھی پولیس نے ناشتہ بھی نہیں کیتا ہونا، بچہ پھڑ کے نہ ناشتہ بھی کیتا ہونا. کیونکہ رات دا مثلا 8 بجے دا واقعہ ہے تو دن 10 بجے جڑے نا مثلا بچہ برآمد کرنا اغوا بچہ، یہ ہر بندے دے واسطے روک تے نہیں نہ ہوندا. انہاں دی بڑی شفقت ہے، بڑی مہربانی تے ساڈیاں دعاواں بھی اج انہاں دے نال نے جی. اچھا یہ دسو بھئی بچہ برآمد ہو گیا، تانوں ایتھے کسی نوں شک آئی اس عورت تے بھی اے او دا کام ہو سکدا ہے؟ نہیں کوئی شک نہیں سی، اچھا نہیں کوئی شک نہیں سی. یہ تو پولیس دی مہربانی مثلا جڑا نمبر سی نا اون دے تے ٹریس کر کے سارا سسٹم جویں جویں اگے نمبر واز کیتا ہے کہ راتوں رات ٹریسنگ والے بھی ایس پی صاحب نے بلا رہے ہیں، سپراہ صاحب بھی بلا رہے ہیں، ڈی ایس پی صاحب بھی سارے اتنے راتوں رات ہی انہاں دی بڑی شفقت کہ راتوں رات ہی انہاں سارا جتنا مثلا نمبر وائز ہوندے نے اس طرح جدے جدے کالاں چلیاں ہوندیاں سارا کچھ وہ راتوں رات کاغذاں والے باقاعدہ تے صدا کو راتوں رات کاغذ کڈائے نے. کیونکہ اس طرح مڑ پولیس نوں کی پتہ بھی فلانا بندہ کتے فلانا کتے، یہ انہاں دی بڑی راتوں رات انہاں جدوجہد کیتی. راتوں رات بارش دی بھی نہ کوئی مطلب رکھی، بارش بھی سارا کچھ راتوں رات ہرشر کٹا کے اتنے نہ اپنا ریٹ کیتا سائی وال کر کے فیصلہ آباد جویں جویں مثلا نیٹ ورک دے لحاظ نال. مگر یہ بھی بچہ سانوں 10 بجے انہاں برآمد کر کے دیتا ہے جی. انہاں دی بڑی شفقت مہربانی، اس سپراہ صاحب دی بڑی مہربانی تو بڑی شفقت ہے جی. گفتگو آپ نے سنی ہے، پولیس کے بڑے مشکور ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا لخت جگر، ان کا بچہ انہیں بالکل صحیح سلامت انہیں ان کے گھر واپس مل گیا ہے. ورنہ اس بات کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جب پولیس کسی ایک اغوا کار تک پہنچ جاتی ہے یا ان اغوا کاروں تک پہنچ جاتی ہے تو خدا نخواستہ جو مغوی ہوتا ہے اسے کوئی نقصان پہنچنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں یقینی طور پہ کریڈٹ جاتا ہے پنجاب پولیس کو، فیصل آباد پولیس کو، تھانہ سٹی جڑاں پولیس کو کہ انہوں نے فوری طور پہ نہ صرف اغوا کاروں کو گرفتار کیا بلکہ بچے کی محفوظ بازیابی کے لیے بھی کوشش کر کے بچہ بڑے محفوظ طریقے سے اس کے گھر والوں تک پہنچایا. اب آگے بڑھیں گے اور ایس ایچ او تھانہ سٹی جڑاں والا ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ ان شاطر ملزمان تک پہنچیں، کیونکہ ابتدائی طور پہ کسی کو شائبہ بھی نہیں گزر رہا تھا کہ اغوا کار وہ خاتون ہو سکتی ہے جس کا ان کے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا، جو اہل محلہ ہی تھی ایک طرح سے جو مغوی بچہ ہے اس کے والدین کی. آگے بڑھیں گے، ایس ایچ او صاحب سے اس پہ گفتگو کریں گے. ایس ایچ او تھانہ سٹی جڑاں والا یوسف شہزاد سپراہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے اور جانتے ہیں کہ کیسے اس شاطر اغوا کار تک یہ پہنچے ہیں اور بچے کو بحفاظت بازیاب کرانا یقینی طور پہ چیلنج تھا پولیس کے لیے، یہ سب کس طرح سے کیا ہے. یہ سر بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر پولیس کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی 22 اپریل کو کوئی 9:30 بجے رات ہمیں کال موصول ہوتی ہے کہ ایک عدیل نامی بچہ ہے 6-7 سال جس کی عمر ہے، وہ گھر سے ٹیوشن پڑھنے گیا تھا جو تاحال واپس نہ آیا ہے. اور تھوڑی دیر قبل ان کو 9:30 سے کوئی 9 بجے کے قریب ان کو ایک کال موصول ہوتی ہے جس میں اغوا کار 60 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں. تو چونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو قسم کا ایشو تھا، اس میں میں نے ڈی ایس پی صاحب اور ایس پی صاحب نے فوری طور پہ وہاں پہ رسپونڈ کیا. وہاں پہ جب موقع پہنچے تو سارا حالات چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بچہ ہے 6-7 سال کا. اس کے والد نے
اس کے اغوا سے کچھ چند دن پہلے 2 دکانیں سیل کی تھی 60 لاکھ روپے میں. تو یہ اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ اس دن وہاں پہ محلے میں یہ ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا. یہ ٹیوشن پڑھنے کے بعد کوئی 3 بجے وہاں سے نکل آتا ہے, جبکہ اس کے دیگر بہن بھائی وہ 5 بجے آئے ہیں. تو جب ان کی والدہ ان سے پوچھتی ہے کہ وہ چھوٹا عدیل کہاں گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ تو 3 بجے کا وہاں سے آ چکا ہے. تو اس کے بعد ان کو کوئی تشویش لاحق ہوئی. وہ پہلے تو خود اپنے طور پہ ٹریس کرتے رہے, لیکن جب ان کو یہ تاوان کی کال آئی ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو سیریسلی اور کال کی. ہم پہنچے وہاں پہ. کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ تاوان کی کال کتنے بجے نے کوئی 9 بجے کے قریب ان کو تاوان کی کال موصول ہوئی ہے. تاوان کی کال اس کے والد کو موصول ہوئی ہے جو لاہور میں ادھر ایک سبزی منڈی میں کام کرتا تھا وہاں پہ عڑت پہ. تو 9:30 بجے وہ انہوں نے 15 پہ کال کی ہے. 9:30 بجے ہی ہم نے وہاں پہ رسپونڈ کیا ہے. تو وہ جہاں پہ وہ ٹیوشن پہ گیا تھا وہاں پہ ہم نے سارا وہ راستہ چیک کیا. وہاں پہ کوئی ایسا کیمرہ یا کوئی ایسا کلو نہیں تھا جس سے ہمیں کوئی پتہ چل سکتا. اس کے بعد جس نمبر سے کال آئی تھی اس نمبر کا CDR حاصل کیا گیا. اس کی B پارٹیز اور C پارٹیز پہ ورک ہوا. پوری رات ہم نے اس پہ ورک کیا. تو رات پورا ورک کرنے کے بعد صبح کے ٹائم ہمیں C پارٹی میں ایک نمبر ملا جو ستارہ جٹی نام کی خاتون کے نام پہ تھا. ستارہ جٹی اس میں سسپیکٹ اس لیے تھی کہ ستارہ جٹی کے ایک گھر میں آگ لگی تھی ایسے کچھ عرصہ پہلے, اور وہ ان کے گھر میں رہائش پذیر رہی تھی. وہ ان کے گھریلو معاملات جانتی تھی. اس کو پتہ تھا کہ انہوں نے 60 لاکھ روپے کی دکانیں سیل کی ہوئی ہیں. آنا جانا اس کا فریکوینٹلی تھا جی, ان کے گھر آنا جانا تھا ان کے. تو اس وجہ سے ہمیں پھر 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. ایک تو C پارٹی میں ستارہ جٹی کا نام, اور دوسری طرف وہ 60 لاکھ روپے ایگزیکٹ اتنی ہی اماؤنٹ تاوان مانگنا جتنی اماؤنٹ کی انہوں نے دکانیں سیل کی تھیں. تو ستارہ جٹی کو حراست میں لے کے جب انٹروگیشن کی گئی تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے بچہ اغوا کر کے اس کے کوئی ایک تعلقات تھے نواز نامی بندہ ہے ساہیوال میں, اس کے ہاتھ بھجوا دیا تھا. پھر وہ اس کا رابطہ کروایا گیا. تو وہ جو اغوا کار تھا وہ کانفرنس پہ ہمارے ساتھ بات کرتا تھا. وہ ڈائریکٹ نمبر پہ کال نہیں کر رہا تھا. ڈائریکٹ کال نہیں کر رہا تھا. تو اغوا کار نے 2 شرطیں رکھی کہ ایک تو صرف ایک ہی پولیس والا آئے گا اور سول یونیفارم میں سول کپڑوں میں آئے گا, اور تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کہاں پہ آنا ہے. یہ اغوا کار آپ کو کانفرنس کال پہ اس نے یہ شرطیں رکھی کہ ایک تو صرف ستارہ جٹی کے ساتھ ایک ہی پولیس والا آئے گا اور سول کپڑوں میں آئے گا, اور ہم آپ کو جگہ بتاتے ہیں کہ کہاں پہ آنا ہے. اچھا یوسف صاحب, اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ اس بات پہ کیسے قائل ہوئے کہ ایک تاوان کے لیے انہوں نے اغوا کیا, اس بات پہ کیسے یہ قائل ہوئے کہ تاوان لیے بغیر ہی بچے کو جو ہے وہ کر دیا جائے, ریلیز کر دیا جائے؟ اصل میں جب ان کی مرکزی ملزمہ ستارہ پکڑی گئی ہے تو اس کے بعد ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ پاسبل نہیں رہا, چونکہ ستارہ نے ہی سب کچھ اگل دیا تھا اور اس نے اپنے باقی ساتھی نواز اور دوسرا اس کا جو ساتھی تھا اس کا نام اگل دیا تھا, اور اس کو اس بات کا اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ اب ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. چونکہ ہماری بر وقت کارروائی سے اور ٹریکنگ کے ذریعے ہم نے ستارہ جٹی کو 12 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا تھا. اتنی دیر میں اصل میں جب انہوں نے پہلی کال کی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری اگلی کال کا انتظار کریں. اچھا, پہلی کال پہ انہوں نے کہا کہ سول کپڑوں میں ایک ہی بندہ آئے گا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جب پہلی کال کی ہے 9 بجے تاوان مانگنے کے لیے, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بولا ہے کہ جی ہماری اگلی کال کا انتظار کریں. تو اگلی کال آنے سے پہلے ہی ان کی جو مین سرگنا تھی وہ گرفتار ہو گئی تھی. مرکزی ملزمہ تک آپ پہنچ گئے تھے. اچھا, پھر آپ ستارہ کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں, وہ 2 لوگوں کے نام لیتی ہے, کانفرنس پہ بات ہوتی ہے, اور پھر وہ آپ کو بلاتے ہیں بچہ لینے کے لیے. جی, وہ بلاتے ہیں. وہ کانفرنس پہ ہی وہ بندہ بات کر رہا تھا ستارہ کے نمبر سے, تو وہ ہمیں بلاتا ہے کہ آپ کھوڑیاں والا چوک میں آ جائیں. تو میں اور ستارہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو جب کھوڑیاں والا چوک پہنچتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ کال آتی ہے کہ آپ جھنگ روڈ پہ ہے چناب چوک فیصل آباد میں, آپ وہاں پہ پہنچ جائیں. ہم ادھر وہاں پہنچتے ہیں تو ادھر وہ کہتے ہیں کہ انتظار کریں, آپ کو دوبارہ کال آتی ہے. پھر دوبارہ ہمیں کال آتی ہے کہ آپ عبداللہ پور اوور ہیڈ برج ہے اس کے نیچے آ جائیں. اچھا, یہ دن میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ دن میں, یہ کوئی 12 بجے دن کا ٹائم تھا, اور وہ میرے خیال میں یہ چیک کر رہے تھے کہ یہ واقعی ہماری جو بات ہے یا کمٹمنٹ ہے اس میں پورے ہیں یا ساتھ اور بھی پولیس ہے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ انتظار کریں. پھر ہمیں کال آتی ہے کوئی 10 منٹ بعد کہ بچہ عدیل جو ہے وہ فیصل ہاسپٹل کے سامنے ایک درخت ہے اس کے نیچے کھڑا ہے. تو چونکہ عبداللہ پور سے وہ بالکل ہی قریب تھا, ہم فوراً وہاں پہ پہنچے ہیں. تو وہ بچہ واقعی وہاں پہ کھڑا تھا, رو رہا تھا. وہ دکان والے اس کو چپ کروا رہے تھے. تو پھر ہم نے وہاں سے بچہ لیا اور اس بچے کو بحفاظت بازیاب کروا کے واپس لے آئے. پھر دوسرے ملزمان بھی گرفتار کر لیے جو ستارہ کے ہمراہی تھے. تو اس طرح سارے اغوا کار کا جو معاملہ تھا اس کو باخیریت ہم نے
پروفیشنل طریقے سے پورا کیا۔ اچھا، اب سر اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو بچے کو بحفاظت لے کے آنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا تاوان کی رقم بھی نہ جانا۔ یہ دونوں کام بڑے ٹیکنیکل تھے، کیا اس وقت کیا سوچ رہے تھے، کس طرح سے یہ سارے معاملے کو لیڈ کیا آپ نے؟ جی دیکھیں، جب بھی کوئی ایک بڑی واردات ہوتی ہے تو وہ ایک ایس ایچ او کے لیے بلکہ پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمیں ایک چیلنج آیا اور ہم نے اس کو احسن طریقے سے نبھایا، پورے پروفیشنل طریقے سے یہ چیلنج پورا کیا، اور اس کے بعد واقعی ہی بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کی والدہ اور والد ملے اس بچے سے تو وہ مناظر دیکھنے والے تھے، اور اس وقت ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ ہم نے بالکل ایک نا اپنی پروفیشنل لائف میں مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا اس بچے کو لوٹاتے وقت ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو خاتون ہے ستارہ، ان کا بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے گھر میں آگ لگی اور یہ آ کے ان کے گھر میں رہنا شروع ہو گئی اور کچھ عرصے تک رہتی رہی، گھر کے معاملات اسے بخوبی اس کو اندازہ تھا۔ ان کا جو خاص طور پہ جو بچے کے والد ہیں اور والدہ ہیں، ان کا شک تھا اس خاتون پہ، یا پولیس نے ہی اپنے طور پہ ٹیکنیکلی ان چیزوں کو دیکھا ہے سر؟ نہیں، پہلے ان کو اس قسم کا کوئی شک نہیں تھا، بلکہ ان کا شک کسی اور طرف تھا۔ وہ بندہ بھی ہم نے اٹھایا، اس کو بھی انٹیروگیٹ کیا تھا، لیکن وہ بندہ سامنے نہیں آیا تھا۔ ہمیں یہ اندازہ ضرور تھا کہ جتنی اماؤنٹ ان کے پاس آئی ہے اتنی اماؤنٹ کا ہی ایگزیکٹ تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی ایسا بندہ شامل ہے جو ان کے اندرونی معاملات سے جانتا ہے۔ تو جب وہ ستارہ کا اس میں نمبر آیا، چونکہ ستارہ ان کے گھر آتی جاتی تھی، اس کو تمام معاملات کا علم تھا، اور اس کا سی پارٹی میں نمبر آ گیا، تو اس کے بعد ہمارے لیے وہ سب سے بڑا کلو تھا، اور اسی سے ہمارا ٹریس ہوا یہ مقدمہ۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آپ نے سنی ہے ایس ایچ او صاحب کی، اور دو تین چیزیں اس سارے کیس میں بڑی اہم تھیں۔ ایک، بچے کی بازیابی کے بچے کے اغوا ہونے کے تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اندر بچے کو بازیاب کروانا، بحفاظت بازیاب کروانا بچے کو، تاوان کی رقم کا نہ دینا، اور پھر تینوں جو ملزمان ہیں ان کا فوری طور پہ گرفتار ہو جانا۔ پولیس اپنے ذرائع بھی استعمال کرتی رہی، اور انٹر ڈسٹرکٹ جو پولیس ہے ان کو بھی انگیج کیا گیا، ٹیکنیکل ذرائع اور روایتی ذرائع سب کو بروئے کار لایا گیا، اور پولیس 24 گھنٹے کے اندر نہ صرف اصل مجرمان تک پہنچی بلکہ بچے کو بھی بازیاب کروایا گیا۔ ایس پی جڑاوالا ٹاؤن عابد حسین ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ چونکہ پورے سینیریو کو مانیٹر کر رہے تھے، بچہ اغوا ہونے کی، گمشدگی کی بچے کی اطلاع سے لے کے بچے کی بازیابی تک، یہ ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بھی اور جو فیملی ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کس طرح سے پولیس خاص طور پہ اغوا کاروں تک پہنچتی ہے۔ سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر کا پہلے تو 15 کی اطلاع آتی ہے پولیس کو، اس کے بعد سے پولیس کس طرح سے ایکٹیو ہوتی ہے اس میں؟ جی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ 22 اپریل کی بات ہے۔ اس دن ہمیں یہ 15 پہ کال ایک ریسیو ہوتی ہے، جس کے مطابق عدیل نامی بچہ ہے، اس کا والد سلیم ہے، اس نے اطلاع دی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے قریب ہی گیا تھا اکیڈمی میں، اور وہاں سے تاحال واپس نہیں آیا۔ تو اس پر ہم نے ریسپونڈ کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، معلومات لیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ بچہ نزدیکی ٹیوشن سینٹر پہ گیا ہے، اور باقی بچے وہیں رہے ہیں۔ اس دوران یہ بتا کہ اپنی جو ٹیچرس ہے اس کو واپس آ گیا، تو لیکن گھر نہیں پہنچا ہے۔ تو اس کو کال آ جاتی ہے سلیم کو، جو والد ہے عدیل کا، کہ اگر 60 لاکھ روپے آپ ہمیں دیں، آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے، تاوان ادا کریں، تب ہم آپ کو بچہ اپنا واپس کریں گے آپ کا۔ تو ظاہر ایک بڑی الارمنگ اور بڑا ایک ایسا سیریس انسیڈنٹ تھا، جس پہ ہم تمام جو ہے وہ سی پی او صاحب کی ہدایت پہ حرکت میں آئے، اپنی ٹیکنیکل جو ٹیم ہے اس کو کال کیا ہم نے، اور آن بورڈ لیتے ہوئے ہم نے اس پہ ورکنگ کی۔ تو شروع میں تو ظاہر ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا معاملہ تھا جس میں بڑی دقت پیش آئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل ہیلپ کی وجہ سے ہم جو ہے ہمیں کچھ ایک کلو مل گیا۔
جس کی روشنی میں ہماری جو ہے وہ ایک بات چلی. ستارہ نامی جٹی ایک خاتون ہے جو اسی محلہ میں آلریڈی رہتی رہی ہے, کچھ تھوڑا بہت اس کا تعلق بھی تھا سلیم کے ساتھ. تو اس نے یہ پلاننگ کی ایکچولی. اس کو پتہ چلا تھا کہ یہ سلیم نامی آدمی ہے, اس نے 2 دکانیں یہاں بیچی ہیں جڑا والا میں ہی, تقریباً 60 لاکھ روپے کی وہ فروخت ہوئیں, اور انہوں نے وہی ایگزیکٹ اماؤنٹ جو ہے ان سے ڈیمانڈ کر لی. تو اس بنیاد پہ جو ہے ہم نے آگے اپنی ورکنگ شروع کی. اس میں DSP جڑا والا, SHO سٹی اور اس کی ٹیم اور ساتھ ہم شامل رہے. تو ہم نے کوئی نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ودن 24 آورز ہی تقریباً ہم جو ہے وہ اس میں معلومات لینے میں کامیاب ہو گئے, اور پھر اس کو ٹریپ کرتے ہوئے ہم نے کہ ہم رقم لے کے آ رہے ہیں, رکھیے وہاں پہ رکھیے رقم, اس طرح کر کے 2-3 جگہ پہ ٹائم بنا. انہوں نے جگہ چینج کرتے ہوئے بالآخر فیصل ہاسپٹل کنار روڈ سے جو ہے ہم بچہ ریکور کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو اس پر یہ بڑی مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اتنا سنگین انسیڈنٹ تھا, اور اس میں سب سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات میں بچوں کی لائف جو ہے اس کو سیو کرنا وہ سب سے اہم کام تھا. تو اس میں الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوئی. اس طرح کر کے ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کی FIR بھی آلریڈی ظاہر 15 کال پہ درج ہو گئی تھی. تو فردر اس میں جو ملزمان ہیں 3 وہ اریسٹ کرتے ہوئے وہ خاتون, ایک اس کا شوہر تھا نواز, اور اعجاز 2 بندے ساہیوال کے رہنے والے تھے جو اس میں نال نکلے, تو ان کو بھی اریسٹ کیا گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ نواز اور اعجاز نامی جو لوگ ہیں ان کا پہلے بھی کوئی کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے؟ نہیں, ان کا ریکارڈ کوئی نہیں تھا. یہ جو اصل میں خاتون ہے ستارہ, اس کی کو پہلی شادی کے بعد ڈائیورس ہو گئی, تو اس نے یہ نواز کے ساتھ جو ہے دوسری شادی کی ہے. اس کو اس نے اپنے ساتھ انگیج کیا کہ اس طرح وہاں پر ایک بندہ ہے اس نے دکانیں بیچی ہیں تو ہمیں اس میں پیسے ہاتھ آ سکتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے یہ پلان آؤٹ کر کے یہ انسیڈنٹ کیا تھا. اچھا سر, دوبارہ انسیڈنٹ کی طرف آتے ہیں. خاص طور پہ جب کوئی مغوی ہوتا ہے اس میں اس کی جان کو بڑا دیکھنا ہوتا ہے اس چیز کو کہ کوئی ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھانا, بڑا پھونک کے بڑا ایک ٹیکنیکلی بہت ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, انگیج کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے. خاص طور پہ جو ملزمان ہیں یہ تھرو موبائل ہی کمیونیکیٹ کر رہے تھے, کمیونیکیشن کس طرح سے تھی, اور یہ کیا سوچ رہے تھے آپ اور آپ کی ٹیم اس وقت جب یہ سب ہو رہا تھا؟ جی ظاہر ہے بڑا وہ ایک کریٹیکل ٹائم تھا اس دورانیے میں کہ خدا نخواستہ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ پولیس ہمیں چیز کر رہی ہے اور یہ آ رہی ہے تو خدا نخواستہ اس میں ادروائز بھی جو ہے وہ اتفاق ایسا ہو سکتا تھا. تو ہم نے ایک تو اپنے یونیفارم پرسن کو جو ہے وہ اپنے کور اپ میں رکھا ہے, ان کو فرنٹ لائن میں نہیں لائے. جو ایکشن پارٹی ہماری وہ سیویز میں ایک پرائیویٹ بندے بن کے, اور انہیں جو والد ہے بچے کا اس سے کال کروا کے ہم نے ان سے رابطہ کروایا, جس میں ان کو جو ہے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے کہا ہم اماؤنٹ جو ہے اس میں اتنی تو نہیں ہو سکتی لیکن اتنی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کر کے ہم نے اس کو اوپر نیچے کر کے ان کو اس میں جو ہے وہ الحمدللہ اس صورتحال پہ لائے کہ وہ تیار ہو گیا کہ ہم بچہ جو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ اماؤنٹ لے کے فیصل آباد آ جائیں. تو ہم پھر 3-4 مقامات پہ گئے ہیں, جا کر وہاں پر اماؤنٹ رکھی. لیکن ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے ٹرکس وغیرہ یوز کرتے ہیں. تو ہم نے اسی طرح اپنی جو ہے وہ اگلی پلاننگ ہم نے بھی اسی طرح رکھی, اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی اس میں. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ یہ بچے کو ادھر فیصل آباد میں ہی رکھتے ہیں یا پھر ساہیوال لے جاتے ہیں اغوا کرنے کے بعد, اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں ملزمان؟ یہ جو انٹروگیشن میں بات آئی تھی اس میں یہ خاتون اس بچے کو اٹھا کے لے جاتی ہے, اور اپنا جو شوہر یہ بیانی ہے ساہیوال میں, وہ ساہیوال لے کے چلا جاتا ہے. انہوں نے آگے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کیا ہے فیصل آباد میں, اور پھر اس کو وہاں سے جو ہے انہوں نے جھنگ روڈ فیصل آباد کسی نامعلوم مقام پہ اس کو رکھا تھا. تو جس کے بعد ہم نے ورکنگ کی, اور ہماری جو ٹیکنیکل اس میں ہمیں مل رہی تھی ہیلپ, اس کی روشنی میں ہم نے جو ہے وہ اگلا کام کیا اس پہ. اچھا من حیث المعاشرہ سر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ خاص طور پہ اب بچہ موو بھی ہوتا رہا ہے, ماں کے بغیر ہے بچہ, اور ظاہری سی بات ہے اس نے کہیں نہ کہیں کوئی مزاحمت بھی کی ہوگی, کچھ ایسا ہوا ہوگا. تو کسی نے پولیس کو انفارم کیا بچے کے حوالے سے کہ ایک بچہ ہے, لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ کوئی مشکوک ایکٹیویٹی کر رہا ہے, تو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آئی پولیس؟ وہ اس میں تھوڑا سا ایک تو یہ تھا کہ ان کا جہاں ٹیوشن سینٹر ہے اور گھر ہے اس کا فاصلہ درمیانی جو ہے وہ ہارڈلی کوئی فرلانگ 1.5 فرلانگ کا تھا. تو اسی راستے سے واپسی آتے ہوئے بچے کو یہ خاتون لے جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ کنوینس پہ لے کے چلتے ہیں. وہ کسی ایسی کوئی لوکل گاڑی یا اس طرح کر کے نہیں جاتے جس پہ ہمیں کو وہ بچہ شور مچاتا یا کہیں سے کوئی ایسا ہنٹ ملتا.
تو وہ اس میں الٹیمیٹلی کوئی ایسا پرائیویٹ طور پہ ہمیں کوئی انفارمیشن ایسی ریسیو نہیں ہو سکی. اچھا یہ فیکٹر بھی تھا کیونکہ خاتون کا آنا جانا ان کے گھر میں تھا, بچے کی مانوسیت تھی خاتون کے ساتھ؟ بالکل بالکل, یہ بڑی اہم بات ہے. تھوڑا سا واقعی مانوس تھا, وہ پہلے کوئی کہیں کام کرتی رہی ان کے گھر میں, تھوڑا بہت عرصے کے لیے آتی جاتی رہی, چونکہ محلہ دار بھی تھی تو مانوس تھا. بچے نے کوئی اتنا اس میں شور وغیرہ بھی جیسے ہوتا ہے وہ نہیں ڈالا. ہاں البتہ اگر جب اس کا شوہر لے کے گیا تو اس کو وہ نہیں جانتا تھا, تو اس وقت میں بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو, لیکن یہاں لے جاتے ہوئے وہ کسی کو محلے سے بھی نہیں اس طرح کی اندازہ ہو سکا, اور نہ ہی اس خاتون سے کے ساتھ اس مانوس ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی ایسی ریزسٹنس کی ہے بچے نے یا شور مچایا ہے. اچھا سر, اب آخر میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ واقعہ کسی کے ساتھ اس طرح کا پیش آ جاتا ہے, فوری طور پہ اپنے طور پہ اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو کیا سسپیکٹس اس کے کیا ہو سکتے ہیں, کس طرح سے وہ ایسے معاملے کو لے کے چلے, کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ مغوی کی جان ہوتی ہے, اسے بچانا ہوتا ہے. تو اس میں خدا نخواستہ اگر ایسی کہیں پہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں پیرنٹس یا جو رشتہ داران ہیں یا جس کو بھی کہیں کال آ رہی ہے ان کا کام ہے کہ ایسے ملزمان کو انگیج رکھیں. ان کو جواب نہیں دے دینا چاہیے کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے ہیں یا ایسی بات نہیں ہے, یا وہ اگر کوئی ریش یا روڈ بیہیویئر اپناتے بھی ہیں تو اپنا بیہیویئر جو ہے ہمیں ان کے ساتھ کول رکھنا چاہیے, تاکہ وہ مطمئن رہیں کہ ہماری جو دی گئی ڈیمانڈ ہے اس پر اگلا بندہ ورکنگ کر رہا ہے. تو خدا نخواستہ اگر وہ ہم اس کو اسی طرح کا بیہیو کرتے ہیں اس کے ساتھ, یا بالکل ہی وہ ایک اسے نا امیدی کی صورتحال میں ڈالیں کہ ہم اس میں کرنے کے اہل نہیں ہیں, قابل نہیں ہیں, کوئی ایسی بات ہے, تو پھر ادروائز بھی خدا نخواستہ صورتحال ہو سکتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے اوسان کو حوصلے میں رکھتے ہوئے اور اس کو جو ہے ایک امید پہ لے کے چلنا اگلے بندے کو, کہ وہ ہوپ فل رہے کہ میری جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. ایس پی جڑاوالا ٹاؤن ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کیس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا, اور خاص طور پہ اگر ایسا کوئی واقعہ خدا نخواستہ آپ کے کسی عزیز کے ساتھ یا خود آپ کے ساتھ کوئی پیش آ جاتا ہے تو وہ بھی ہم نے ایس پی صاحب سے اس پہ بھی بات کی کہ کس طرح سے ملزمان کو انگیج رکھنا ہے اور کس طرح سے ایسے کسی معاملے کو لے کر چلنا ہے. عدیل اپنے گھر واپس آ گیا, اس کے پیچھے دو بڑی امپورٹنٹ ریزنز ہیں. ایک تو پولیس کی ایفرٹ ہے جس کا کریڈٹ 100% ان کو جاتا ہے, جڑاوالا پولیس پوری ٹیم کو, فیصل آباد پولیس کو, اور دوسرا عدیل کے گھر والوں کا پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. وہ جو جس طرح سے پوچھ رہے تھے, جیسے جیسے ڈیمانڈ پولیس کر رہی تھی وہ ان کے ساتھ اسی طرح سے چل رہے تھے, روایتی طریقوں سے بھی, ٹیکنیکل طریقوں سے بھی. جس انفارمیشن تک رسائی ضروری تھی پولیس کی وہ عدیل کے گھر والوں نے انہیں دی, اور جس طرح سے پولیس لے کے چلنا چاہ رہی تھی اپنے طریقے سے اس کیس کو پولیس نے اپنے منطقی انجام تک پہنچایا. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. سبیع الحسن خان کو ٹیم مجرم کون سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.